अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर मैं हूँ राशिद सिद्दीक। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो भी पाकिस्तानी हैं वो मलिक रियाज़ और बहरिया टाउन के नाम से तो वाकिफ़ होंगे। यकीनन बहरिया टाउन एक ऐसा पाकिस्तान में प्रोजेक्ट है कि जिसने इसमें सरमाया लगाया उसको फ़ायदा भी हुआ और कई लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट की वजह से न सिर्फ सड़कों पर आए बल्कि न ख़ुदकुशी करने तक भी मजबूर हुए। यकीनन बहरिया टाउन की जालसाज़ी जो है वो पाकिस्तान के किसी इदारे से जो है वो ढकी छुपी नहीं, मगर कोई भी इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी बिज़नेस से वाबस्ता लोग हैं वो सब मलिक रियाज़ को प्रॉपर्टी टाइकून तस्लीम करते हैं, बल्कि उनका जो असर और रसूख है, जो उनके ताल्लुकात हैं, उसको भी तस्लीम करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स चाहे वो जितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो मलिक रियाज़ के सामने ना सिर्फ खड़ा नहीं होता बल्कि वो जुर्रत ही नहीं कर पाता कोई भी शख्स मलिक रियाज़ के सामने खड़ा होने की। और जो शख्स अगर कोई गलती ये कर भी बैठे तो उसको जो है वो उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है मुख्तलिफ़ सूरत हाल का सामना करके। और कई लोग हमने देखा है कि मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ जो खड़े होते हैं उनको निशान इबरत भी जो है वो बना दिया जाता है मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से और मुख्तलिफ़ हुकूमतों की जानिब से। अच्छा, हम बात करेंगे कि मलिक रियाज़ ने जो है वो बहरिया टाउन के जो कराची में ख़ास तौर पर है उसकी जो जालसाजियाँ हैं वो किसी से भी, एक बार फिर मैं कहूँगा कि ढकी छुपी नहीं। और जो बहरिया टाउन कराची की हदूद में है उसमें तमाम तर कवानीन और तमाम तर सरकारी इदारों के जो कवानीन हैं उनकी न सिर्फ धज्जियाँ उड़ाई गई हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी जो है वो रद्दी की टोकरी में मलिक रियाज़ की जानिब से फेंक दिया गया है। अच्छा, मलिक रियाज़ के लिए तो हमने कहा है कि कराची का जो बहरिया टाउन का जो प्रोजेक्ट जब उनकी जानिब से लॉन्च किया गया था तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो उनको पिंडी और लाहौर के प्रोजेक्ट से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट साबित हुआ और उनके लिए दौलत के दरवाज़े जो है वो कराची के प्रोजेक्ट के बाद ना सिर्फ खुलते गए बल्कि उनके ताल्लुकात मज़ीद वसी से वसी तर होते चले गए, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी जो है वो हमने देखा कि उनके करीब तर हुए। और सियासी लोग तो पहले से उनके करीब थे और जो सिंध के सियासतदान थे वो मज़ीद जो है वो मलिक रियाज़ के करीब हुए। अच्छा, हमने देखा कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौर में JIT बनी थी जाली अकाउंट्स के हवाले से, तो JIT के जो लोग तफ्तीश कर रहे थे उसमें मलिक रियाज़, उनके बेटे और जो जो बहरिया टाउन के मुख्तलिफ़ अकाउंट्स थे वो भी हमने देखा कि इस्तेमाल हुए जाली अकाउंट्स में पैसे डलवाने के लिए और जो सियासी शख्सियात हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो मलिक रियाज़ और उनके बेटे को जो है वो नोटिस भी जारी हुए और अदालत में जब ये मामला आया तो यकीनन मलिक रियाज़ के लिए मुश्किलात पैदा हुई थी उस दौर में, लेकिन चूँकि वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के भी करीब थे और उसके साथ साथ चाहे आसिफ़ अली ज़रदारी हों, चाहे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार हों, उन सब के जो है वो करीब तरीन समझे जाते थे। और सबसे बढ़कर ये कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर तरीन हलके हैं, उनके भी बहुत करीब थे। यही वजह थी कि मलिक रियाज़ को न सिर्फ किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि हमने देखा कि आसिफ़ अली ज़रदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और ओमनी ग्रुप के जो लोग हैं वो तमाम के तमाम गिरफ़्तार हुए, लेकिन मलिक रियाज़ को जो है वो वारंट गिरफ़्तारी तक जो है वो जारी नहीं किया गया। अच्छा, हम देखा कि जब ये तमाम तर मामला JIT का चल रहा था जाली अकाउंट्स का, तो मलिक रियाज़ जो है वो बहरिया टाउन 2 जो है वो लॉन्च करने की तमाम तर तैयारियां कर रहा था और तमाम इदारों को जो है वो ख़रीदने में लगा हुआ था। और यही वजह थी कि कराची से कैप्टन रिटायर्ड फ़रीद को जो है वो DC जामशोरो लगवाया गया, जिसने मलिक रियाज़ के लिए वो कारनामा अंजाम दिया बहरिया टाउन 2 की शक्ल में, जिसमें करप्शन, लाकानूनियत और जो कवानीन है उसकी धज्जियाँ उड़ाने की पाकिस्तान में इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहरिया टाउन 2 प्रोजेक्ट मैं बताता चलूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बाद यानी कि जब ये कामयाब होगा, इसकी अराज़ी जो तमाम फ़रोख्त हो जाएगी या जब जो मलिक रियाज़ की बैलेटिंग का मामला होता है, तरीक़ाकार होता है, वो कामयाब होगा तो मलिक रियाज़
پاکستان کے تو امیر ترین لوگوں میں شامل ہوں گے، لیکن یقیناً میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن 2 کے بعد دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ یقیناً جو بحریہ ٹاؤن کی اراضی ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے اور جا کر پورا ہم نے وزٹ کیا ہے، M9 کا جو دعویٰ کیا گیا ہے، تو وہ تمام کی تمام اراضی جو ہے وہ اب تک جو دستاویزات ہیں اس میں تو تقریباً 2000 ایکڑ سے کچھ زائد جو ہے وہ شو کی گئی ہے، لیکن یہ اراضی 2000 ایکڑ سے زائد ہے، اور اس کا تخمینہ جو ایک اندازے کے مطابق ہے یا جو دستاویزات ہیں ان کو دیکھ کر کیا گیا ہے، تو یہ 60,000 سے زائد ایکڑ جگہ بنتی ہے۔ تو یقیناً جو کراچی کا رقبہ ہے اس کا نصف جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن 2 کے جو ہے وہ لیے مختص ملک ریاض کے لیے کیا گیا ہے۔ طاقتور حلقوں اور بیوروکریسی کی جانب سے یقیناً یہ ملک ریاض کے لیے بڑا تحفہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اربوں کا نہیں بلکہ کھربوں کا منصوبہ ہے، اور اس کی جو تخمینہ لگایا گیا ہے لاگت کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفٹ کا، وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 3 کھرب سے زائد کا ہے، اور یہ ابھی ابتدائی تخمینہ ہے، اور جیسے جیسے جو پروجیکٹس آگے بڑھے گا اور اس کے بعد جو مختلف اس پروجیکٹ سے اندر جو مختلف پروجیکٹس لانچ کیے جائیں گے تو اس کی مالیت جو ہے وہ اس کے پروفٹ کی مالیت جو ہے وہ الگ سے ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ جنگل جس کو ہم کہیں کہ اس کو کاٹ کر ملک ریاض جو ہے وہ کانکریٹ کا جنگل بنانے میں لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دیتا چلوں کہ ملک ریاض کے خلاف پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹکر کا نہ صرف جو ہے وہ درخواست گزار کھڑا ہوا ہے بلکہ ایک ٹکر کا وکیل بھی جو ہے وہ ملک ریاض کو اس وقت جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یقیناً جو ہے وہ بڑا معاملہ ہے بحریہ ٹاؤن 2 کا، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اربوں سے نکل کر یہ گیم اب جال سازی کا کھربوں تک پہنچ گیا ہے، اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ملک ریاض کو پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں تو شامل کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ملک ریاض کو، ایک بار پھر میں یہ کہوں گا، بات دہراؤں گا کہ دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں بھی شامل جو ہے وہ ملک ریاض کو کر دے گا۔ 129/2023 9 فروری کا دن، اور یہ پٹیشن نمبر ہے 129/2023 جس کی سماعت 9 فروری کو سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں ہوگی، اور یہ بڑا دھماکہ خیز کیس ہے، اور اس کیس کو سماعت سے رکوانے کے لیے ملک ریاض کی جانب سے ابھی سے جو ہے وہ کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن ملک ریاض صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے جتنے بھی طاقتور ترین دوست ہیں ان کے لیے اطلاع ہے کہ اس بار جو ان کے سامنے بیرسٹر ہے اس کیس کو لے کر آگے بڑھا ہے، اس کی محنت اور اس کی تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ملک ریاض کو 9 فروری کی سماعت ملتوی کروانے میں نہ صرف مشکلات ہوگی بلکہ یہ ان کے لیے ناممکن بھی جو ہے وہ ہوگا۔ اچھا، اس کیس کے حوالے سے جو ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس آئی ہے، اس کیس کی جو جعل سازی ہے اس پر تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ بیرسٹر جو ہے فیاض میتلو صاحب، ان کی کاوشوں سے تقریباً 16 ادارے ہیں جن کو عدالت میں کھڑا ہونے کا نوٹس جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ نوٹس ہے جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ 9 فروری کو چیف سیکرٹری سندھ جو ہے وہ سہیل راجپوت، ان کو پیش ہونے کا عدالت نے حکم دیا ہے۔ تمام تر دستاویزات اور تمام تر جو ہے وہ سوالات کے جو سوالات بیرسٹر صاحب نے کیے ہیں اور جو پوائنٹ اٹھائے ہیں ان کے جوابات کے ساتھ، جبکہ بورڈ آف ریونیو ہے، ان کے سینئر ممبر ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن کو زمینیں الاٹ کرنے کے معاملے پر ایک بورڈ آف ریونیو کے افسر جو ہے وہ نیب کے ہاتھوں گرفتار ہو کے جیل جا چکے ہیں۔ اچھا، سیکرٹری فارسٹ بھی جو ہے وہ ان کو طلب کیا گیا ہے۔ سیکرٹری فارسٹ کو جو ہے وہ جو نوٹس جاری کیا گیا، یہ بڑا انتہائی جو ہے وہ اہم ہے، کیونکہ اسی بیس پر، یعنی کہ میں اس پہ مزید تفصیل سے آگے بات کروں گا، لیکن اتنا بتا دوں کہ جو سیکرٹری فارسٹ ہیں اور جو دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں، تو پورا کا پورا بحریہ ٹاؤن کا جو کیس ہے وہ اسی پر، یعنی کہ محکمہ جنگلات
پر بیس کرے گا۔ اچھا، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ان کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا ہے 16 افراد میں۔ یہ چوتھا ادارہ ہے جس کو سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 9 فروری کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور تمام تر شواہد کے ساتھ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بحریہ ٹاؤن کے لیے پاس کیے ہیں نقشے اپروول ہیں، اس پر بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کہانی ہے لاقانونیت کی، کہ کس طریقے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے تمام تر اپنے اختیارات اور جو سندھ حکومت کے قوانین ہیں اس کی دھجیاں اڑا کر جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن 2 کے لیے جو ہے وہ اپروول دی ہے۔ اور اپروول دینے والے جو ڈپٹی ڈائریکٹر حیدرآباد ہیں، یقیناً قانون کا شکنجہ اگر اس کیس کی سماعت ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور جو چیزیں اگر اس پر دباؤ اس کیس پر کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو یقیناً سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اپروول دینے والے حیدرآباد کے، ان کے گلے میں تو جو ہے وہ پھانسی کا پھندا لازمی ہوگا، کیونکہ وہ جو چیزیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں اور جو ہم نے دستاویزات دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے جعل سازی کر کے جو ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہے بحریہ ٹاؤن کو کر دی گئی ہیں، بہت سی NOCs کی جو درکار ہوتی ہیں لازمی اپروول کے لیے وہ تک موجود نہیں ہیں۔ یہ میں نے ابھی اشارہ دے دیا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر۔ جو بحریہ ٹاؤن 2 کا معاملہ ہے، اس پر ہم جو ہے وہ مزید آگے اپنے آئندہ آنے والے اپنی رپورٹس میں جو ہے وہ بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس معاملے پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، محکمہ جنگلات اور بورڈ آف ریونیو، ان 3 معاملات پر ہم بیرسٹر صاحب کو بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ رابطہ کریں، کیونکہ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیرسٹر صاحب جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے یا دیگر مصروفیات کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ابھی معذرت کی ہے، لیکن ہم کوشش میں ہیں کہ بیرسٹر جو ہے وہ صاحب خود آئیں اور تمام تر حقائق جو ان کی جانب سے، جو ان کے کلائنٹ ہیں ان کی جانب سے بحریہ ٹاؤن 2 کے لیے کی گئی ہیں، اور جو سوالات ان کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، جس کے جواب دینا میں ابھی سے دعوے سے کہتا ہوں ان 16 اداروں میں سے کسی کے پاس بھی ان جو ہے وہ بیرسٹر صاحب کے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، ریجنل ڈائریکٹر ہیں حیدرآباد ڈویژن کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، جو کہ سیوک سینٹر ہے حیدرآباد میں ٹھنڈی سڑک میں ان کا دفتر ہے، ان کو بھی طلب کیا گیا۔ 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جام شورو کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن 2 کے لیے کیا کیا کام انجام دیے، اور اس کے بدلے سندھ حکومت نے یا ملک ریاض نے ان کو کیا کیا فوائد دی ہیں۔ اچھا، کمشنر حیدرآباد ڈویژن ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جام شورو ہیں، یہ تو سب سے بڑے کردار ہیں، کیپٹن فرید صاحب، پورا M9 اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہ ببر بند ہے اس کے بھی بڑے معاملات ہیں، جنگلات کے بھی معاملات ہیں۔ یقیناً اشارے جو ہے وہ DC صاحب جب یہ رپورٹ دیکھیں گے تو ان کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختار کار ہیں، ریونیو تھانہ بولا خان ڈسٹرکٹ جام شورو کے، اور اسسٹنٹ کمشنر تھانہ بولا خان ڈسٹرکٹ جام شورو کے، یہ بھی جو ہے وہ طلب کیے گئے۔ انسپکٹر جنرل سندھ پولیس جو ہے وہ ان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ ملک ریاض کے خلاف سندھ پولیس کے سربراہ کو بھی جو ہے وہ عدالت نے طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ درخواست گزار اور ان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر فیاض میتلو صاحب، ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے سندھ کے جو ہے وہ طاقتور ترین ادارے اور ان کے افسران کو جو ہے وہ قانون کی گرفت میں لانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ ان کو پہلے مرحلے پر جو ہے وہ عدالتوں کی جانب سے جو ہے وہ نوٹسز عدالت میں پیش ہونے کے لیے جاری کیے جا چکے ہیں۔ یہ ابھی ابتدا ہے، میں بتاتا چلوں، یہ ابھی تمام تر معاملات کی ابتدا ہے۔ یہ کیس اگر اس صحیح طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور اس پر با اثر شخصیات کا جو ہے وہ دباؤ کام نہیں کیا تو یقیناً ملک ریاض بھی جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر لوگ۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ملک ریاض نے بڑی جعل سازی کی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ براہ راست یہ تمام تر جو زمینیں ہیں وہ ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن یا اپنے نام یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے نام پر نہیں بلکہ پنڈی کی ایک کمپنی کے نام پہ کی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ ڈپٹی انسپکٹر جنرل سندھ پولیس ہیں، DIG جس کو کہا جائے گا حیدرآباد ڈویژن کے، ان کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، جبکہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر، ان کے پرنسپل آفیسر، ان کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ پیراڈائز ریل اسٹیٹ،
یہ ایک سب سے بڑا اہم اس کیس کا معاملہ ہے۔ پیراڈائز ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ چیف ایگزیکٹو آف پرنسپل آفیسر جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا۔ اس کا دفتر جو ہے وہ اس ہاؤس نمبر 4 اسٹریٹ نمبر 90 سیکٹر G 6/3 اسلام آباد جو ہے وہ ہے۔ پیراڈائز ریئل اسٹیٹ کا ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن سے کیا لنک ہے، یہ بھی میں آنے والے اپنی جو ہے وہ رپورٹس میں آپ کو لازمی بتاؤں گا۔ جبکہ سروے آف پاکستان کے جو سرویئر جنرل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ 9 تاریخ کو طلب کر لیا گیا ہے، اور ان کو بھی باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کر دیا گیا۔ جبکہ سیکرٹری ڈیفنس جناب، یہ بھی ایک بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ راولپنڈی میں سیکرٹری ڈیفنس جو ہے وہ ان کو بھی بیرسٹر فیاض میتلو صاحب کی کوششوں کے بعد عدالت نے جو ہے وہ بیان کے لیے طلب کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ عدالت میں آئیں اور جو محکمہ وزارت دفاع کا موقف ہے بحریہ ٹاؤن 2 کے حوالے سے، اس سے جو ہے وہ آگاہ کریں۔ اچھا، میں تھوڑی سی کلیئرنس یہاں پر دے دوں کہ جو بحریہ ٹاؤن 2 کے لیے وزارت دفاع کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، تو اس نوٹس کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ اس نوٹس جو ہے وہ اس لیے بھی جاری کیا گیا ہے کہ وزارت دفاع کی جانب سے گزشتہ سال جو ہے وہ سندھ حکومت کو بحریہ ٹاؤن 2 کے حوالے سے ایک خط لکھا گیا ہے، کیونکہ جس مقام پر یہ بحریہ ٹاؤن 2 کی تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، لانچ کیا گیا ہے، وہاں پر کچھ حساس تنصیبات ہیں، اور ان کی سیکورٹیز کو جو ہے وہ شدید خطرات لاحق ہیں، جس کی بنا پر جو ہے وہ محکمہ جو وزارت دفاع ہے اس کی جانب سے سندھ حکومت کو باقاعدہ طور پر ایک خط لکھ کر اپنی تشویش کا بھی جو ہے وہ ان کی جانب سے اظہار کر دیا گیا ہے کہ ملک ریاض نے جو ہے وہ دولت کے نشے میں یا ہوس میں اس قدر جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کی جانب سے سیکورٹی بھی جو ہے وہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ لیپس کیا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ انتہائی خطرناک ترین معاملہ ہے کہ ملک ریاض کی جانب سے سیکورٹی کے جو ہے وہ خدشات کے باوجود جو ہے وہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 129/2023 اس کیس کا CP نمبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وہ اہم ترین معاملہ ہے اس تمام تر معاملات میں، کہ محکمہ جنگلات، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، بورڈ آف ریونیو، ڈپٹی کمشنر جام شورو، جو کھاتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ میں کس طریقے جو ہے وہ آسان لفظوں میں یہ سمجھاؤں کہ ایک کھاتا ہے اسلام آباد، جیسے مثال کے طور پہ جس مقام پر اسلام آباد ہے وہاں پر، اور دوسرا جو کھاتا ہے وہ لاہور شہر کا ہے، یعنی کہ ایک کھاتا اسلام آباد کا، ایک کھاتا لاہور کا، اور تیسرا کھاتا ہے جناب فیصل آباد کا۔ یعنی کہ جو 3 کھاتے ہیں زمینوں کی الاٹمنٹ کے، اور جس پر تمام تر منظوریاں جو ہے وہ دی گئی ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بھی جانب سے، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بھی ان کی ملکیت کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے، اس کے بعد 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان کو جو ہے وہ NOC دی ہے۔ تو آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ ایک زمین جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، ایک زمین جو ہے وہ لاہور میں، ایک زمین جو ہے وہ فیصل آباد میں۔ اچھا، اور پھر جو ان کا لے آؤٹ پلان بنایا گیا ہے بحریہ ٹاؤن 2 کا، وہ پورا لے آؤٹ پلان جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اسلام آباد بھی شامل ہو گیا ہے، اس میں لاہور بھی شامل ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ فیصل آباد بھی شامل ہو گیا ہے۔ یعنی کہ جو لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ان تینوں بڑے شہروں کے درمیان جو چھوٹے شہر ہیں، دیہات ہیں، قصبے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن یا ایک جگہ پر جمع کر دیے گئے ہیں۔ جناب، بڑا عظیم ترین ایک ایسا کارنامہ جعل سازی کا انجام دیا گیا ہے کہ 3 مختلف مقامات کی زمینوں کو ایک جگہ یکجا کر کے بیچ کی تمام تر زمینیں جو ہے وہ ایک دکھا دی گئی ہیں۔ یہ ایک بڑا ایک جعل سازی کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو یقیناً جب لوگوں کے سامنے یہ تمام تر اس کیس کی جب سماعت ہوگی، یہ کیس آگے چلے گا، تو یقیناً لوگ جو ہے وہ
نہ صرف حیران ہوں گے بلکہ جو بورڈ آف ریونیو ہے، ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کی اس جال سازی، ان کی اس فنکاری پر ان کو داد دیے بغیر تو نہیں رہ سکیں گے کہ کس طریقے سے جناب ایک چیز فیصل آباد میں، ایک لاہور میں اور ایک فیصل آباد میں الگ الگ مقامات پہ تینوں کا رخ بھی جو ہے وہ سمت بھی جو ہے وہ الگ الگ ہے، اور تینوں جو ہے وہ ایک جگہ ہو گئی ہیں۔ محکمہ جنگلات بھی خاموش۔ محکمہ جنگلات، چلیں میں ایک چھوٹا سا ایک لیٹر کا حوالہ دے دوں کہ 2012 میں سندھ حکومت کی جانب سے یہ تمام کی تمام اراضی جس میں 2000 سے زائد ایکڑ جو ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی ہے، ان کے نام پر، ان کی کمپنی کے نام پر الاٹ ہے، وہ اور اس سے متصل جتنی بھی 60,000 سے زائد ایکڑ کی جو جگہ ہے، جو پورا لے آؤٹ پلان بنتا ہے، جو نقشہ بنایا گیا ہے بحریہ ٹاؤن 2 کے لیے، وہ تمام کی تمام زمینوں کے لیے 2012 میں سندھ حکومت کا لیٹر سامنے موجود ہے ہمارے، جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ زمین سرکار کی ملکیت ہے۔ 2012 میں اس خط جو میں دکھانا تو نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو جو ہے وہ اس میں جو لکھا گیا ہے باقاعدہ طور پر پہلی لائن میں کہ یہ زمین جو ہے وہ تمام کی تمام، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو تینوں دہے سندھ میں جو ہوتے ہیں دہے، ان تینوں دہے کا اس میں ذکر ہے کہ یہ تمام جو دہے ہیں اور جام شور اس کے اطراف کی جو اراضی ہے وہ تمام کی تمام اسٹیٹ لینڈ ہے، یعنی کہ سرکار کی ملکیت ہے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ اور سن یاد رکھیے گا کہ 2012 میں یہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ ایک لیٹر لکھ رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک ادارے کو۔ اس ادارے کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اب تمام اس معاملات میں کافی لمبی چیز ہو گئی ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمام کی تمام چیزوں پر جب ہم بات کریں تو بیرسٹر صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں، اور ان کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو بڑا دلچسپ جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ ملک ریاض کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے کیونکہ تمام کی تمام چیزیں جعلی ہیں۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیرسٹر صاحب سے کسی طریقے سے جو ہے وہ رابطہ کر کے ان کے ساتھ بیٹھیں اور تمام کے تمام حقائق جو ہے وہ نہ صرف پرائم نیوز کے ناظرین بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں تک پہنچائیں، پاکستان کے اداروں تک پہنچائیں، سپریم کورٹ تک پہنچائیں، اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز دیکھیں کہ کس طریقے سے اس جال سازی کر کے جو ہے وہ معاشی جو ہے وہ بحران کے شکار ملک کو جو ہے وہ لوٹنے کے لیے ملک ریاض نے جو ہے وہ تمام تر تیاری کر لی ہے، یعنی کہ جو پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے تو اس کے تابوت میں ملک ریاض آخری کیل ٹھونکنے جو ہے وہ ٹھونکنے میں مصروف ہیں۔ ملک ریاض یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ نمائشی طور پر تو بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، لیکن جب پاکستان پر بات آتی ہے تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی نمائش اور اپنی پبلسٹی کے لیے تو تمام تر اقدامات کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پاکستان کی اور پاکستان کو مستحکم کرنے کی تو ملک ریاض کی جانب سے پاکستان کو مستحکم کرنے کے بجائے پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی جاتی ہیں، اور مختلف رپورٹس بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ملک ریاض کے حوالے سے سامنے آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے کچھ چندے کا بھی معاملہ جو ہے وہ ان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ ملک ریاض کا بھیانک اور مکروہ چہرہ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور دنیا دیکھے گی کہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کو کس طریقے سے اس نے دیمک کی طرح چاٹا ہے، چاہے وہ پنڈی کے معاملات ہوں، چاہے وہ لاہور کے معاملات ہوں، چاہے وہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بحریہ ٹاؤن کی اراضی کے معاملات ہوں، لیکن ان تمام تر معاملات میں جال سازی میں ملک ریاض نے کراچی اور سندھ کی جو زمینیں ہیں اس میں تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیے ہیں، اور یقیناً اس میں ان کے جو سیاسی دوست ہیں، اگر نام لے لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، یقیناً ان کی جانب سے تمام تر جو ہے وہ لوگوں کو تعینات کر کے ملک ریاض کی سہولت کاری کی جاتی ہے، اور یقیناً لاہور میں بلاول ہاؤس
چلیں اب بنا تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو معاملات ہوتے ہیں. ایسے ہی تو ملک ریاض جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو پانی تک نہیں پلاتے اور لاہور میں جو ہے وہ بلاول ہاؤس بنا کے دے دیا اور جب چاہا جو ہے وہ زرداری صاحب نے جو مانگا ان کو دے دیا. تو یقیناً دال میں کالا ہی نہیں بلکہ دال پوری کی پوری ملک ریاض کی جو ہے وہ کالی نظر آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 9 فروری کو اس معاملے کی سماعت شروع ہوتی ہے تو یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے. جب تک کے لیے اجازت. چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.